तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से एक है, और खुदाउन के फजल से आज हम इस किताब में से 8वें और 9वें बाब का मुतालिया करेंगे। और आज की किस्त में हम सुलेमान की शादी के बारे में जानेंगे जो कि मलिका सबा से हुई। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम को खुशामदीद कहूँगा। भाई असाम खुशामदीद, और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, बेशक दाऊद ने घर यानी कि हैकल तामीर नहीं की। ऐसा लगता है कि सुलेमान ने दाऊद के शुरू किए काम को जारी रखा। हैकल के हवाले से सुलेमान ने दाऊद के किस काम को जारी रखा? दाऊद ने सब कुछ तैयार किया। दाऊद ने जमीन तैयार की, सब चीजें और मुआद तैयार किया, उसका मंसूबा तैयार किया और अपने बेटे को सब सिखाया। और इसके बाद अब सुलेमान की बारी थी कि वो आखिरी कदम ले, और सुलेमान ने ये किया। और मेरा ख्याल है कि शायद उसे वो इल्फाज याद आए जो उसके बाप ने एक दिन गाए थे कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो घर बनाने वाले की मेहनत अबस है, और यकीनन उसने खुदावंद में पनाह ली। मैं कहूँगा कि उसने शुरू में ही उस जगह को दुआ से भर दिया, उस ख्वाहिश और उस दरख्वास्त कि खुदावंद इस घर में सुकूनत करेगा। और ये वो रास्ता है जो सुलेमान ने लिया, और उसी के मुतालिक इसका जिक्र है। और हम इन अल्फाज पर बहुत दफा रुकते हैं, जैसे कि तवारीख की किताब ये कहना चाहती है कि सुलेमान ने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया वो हैकल थी। और जब वो सुलेमान के मुतालिक बात करती है, उसने कभी जंग नहीं लड़ी। लिखा है कि वो एक शहर पर गालिब हुआ, पर लगता है कि वो एक असल जंग नहीं थी। उसके रुतबे ने उसे खौफ दिलाया, और इतना ही, मजीद कुछ नहीं। हैकल के अलावा उसकी कोई कामयाबी नहीं थी, पर हैकल की कामयाबी एक अजीम चीज है। लेकिन इसके बरक्स दाऊद के दिल की ये ख्वाहिश थी और उसने उसकी तामीर नहीं की। खुदा ने कहा तेरा बेटा इसे बनाएगा। जब वो अपने डर पर काबू पाएगा तो कौमें उसके आगे जेर होंगी। सुलेमान शादी करेगा, और उसने की। 11वीं आयत में लिखा है, और सुलेमान फिरौन की बेटी, और सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊद के शहर से उसके घर में जो उसके लिए बनाया था ले आया, क्योंकि उसने कहा मेरी बीवी इसराइल के बादशाह दाऊद के घर में नहीं रहेगी, क्योंकि वो मुकाम मुकद्दस हैं जिनमें खुदावन का संदूक आ गया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस आयत से मुझे सुलेमान की शादी के मुतालिक कुछ बताएं। सुलेमान के बारे में जाना जाता है कि उसने बहुत सी औरतों से शादी की, जिनमें से एक फिरौन की बेटी थी। सुलेमान की जिंदगी में इतनी औरतों का होना हमें क्या बताता है? दरअसल सुलेमान की ये शादी का मौजू हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो ऐसा शख्स था जो तकदीस को बरकरार रखता है और कहता है कि वो जगह जहां से खुदा उनका संदूक गुजरा वो जगह पाक है। वो बुत परस्त औरत को वहां नहीं ले जा सकता, और अगर शरीयत मना करती है कि तू एक बुत परस्त औरत को यहां क्यों लाया, तो ये हमें एक ऐसे शख्स के मुतालिक बताती है जो बातन की बजाय जाहिरी तौर पर तकदीस की परवाह करता है। ये एक ताल्लुक था, बदन का ताल्लुक। यूं मालूम होता है कि शादी उसके लिए एक रुझान या मोहब्बत थी। वो अपने आप को इस खुशी को हासिल करने से रोक नहीं सकता था जो उसे चाहिए थी, और ये वाइस की किताब में भी कहा गया है। लिखा है कि सुलेमान की बहुत सी बीवियां और हरमें थीं, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे ब्याह में शरीक हुआ जैसे कि आजकल सहूलत के लिए ब्याह किया जाता है। उसने पड़ोसी बादशाह की बेटी से शादी की ताकि उसकी बदी से बच सके। तो जब उसने मिस्र की बादशाह की बेटी से ब्याह किया तो वो जानता था कि वो उस पर कभी हमला नहीं करेगा। उसके पास उसकी बेटी है, तो शायद उसके ब्याह करने की यही एक हिकमत अमली है। मगर मैं कहूंगा कि आमतौर पर सुलेमान की शादियां कामयाब नहीं थीं, क्योंकि इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि इन शादियों में क्या हुआ कि ये औरतें उसका दिल बहकाकर खुदावंद की इबादत की तरफ माइल कर सकती हैं, और सुलेमान के साथ दरअसल यही हुआ। सुलेमान के जवाल, खासकर शादी में जवाल के मुतालिक बात को जारी रखने से पहले बाइबल मुकद्दस शादी के मुतालिक क्या फरमाती है? मुफस्सिर कहते हैं कि सुलेमान ने हजारों औरतों से शादी की और किसी और ने 2 औरतों से शादी की। भाई, क्या शुरू से खुदा के ख्याल में कसरत अज़दवाज की कोई इजाजत या इम्कान था? 2, 3 या 4 या इससे भी ज्यादा? खुदा ने कितने मर्द और औरत तख्लीक किए? उसने आदम को बनाया मर्द, और उसमें से औरत को बनाया हवा। एक औरत या एक से ज्यादा? जितना मैं जानता हूँ बाइबल फरमाती है सिर्फ बहुत सी पसलियां थी, वो हर पसली से औरत बना सकता आदमी था। की 24 पसलियां होती हैं। जी, तो आगाज से खुदा का मंसूबा यही कहता है कि एक मर्द के लिए एक औरत ही काफी है।
اور نئے عہد نامے میں اس نے براہ راست یہ فرمایا کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ کیا ایک سر کے 3 یا 4 بدن ہو سکتے ہیں؟ یہ پیدائشی نقص ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ غیر معمولی ہے، اور ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ اس خیال کی صورت میں شادی کا عمل محض 2 لوگوں کے ملاپ کے متعلق نہیں، مگر یہ مسیح اور کلیسیا کے درمیان تعلق کی علامت ہے۔ سو ہم علامت کو بگاڑتے ہیں۔ سو آغاز سے اختتام تک خدا کے نزدیک شادی ایک مرد اور ایک عورت کی یہ ہے۔ آغاز سے خدا کا منصوبہ ہے اور بائبل اس کے متعلق بات کرتی ہے، اور انسان کی جبلت اور جذبات بھی ایک مرد اور بہت عورتوں یا ایک عورت اور بہت مردوں کے نظریے کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک بدن اور ایک سر ہے، شوہر سر ہے اور بیوی بدن ہے، اور یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ یہ ازدواجی خوشی کے متعلق نہیں، بلکہ یہ ایک جذباتی رشتہ ہے جس میں ایک مرد اور ایک شوہر اور عورت بیوی ایک دوسرے کو ہوتے ہیں۔ مکمل کرتے ہیں۔ بالکل۔ شکریہ، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال ہے، جی۔ سلیمان کی شادی سہولت کی شادی معلوم ہوتی ہے اور یہ ایک ہوشیار عمل ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ہم آج کے دنوں پر لاگو کریں؟ ایک سنجیدہ سوال۔ کیا آج کل اجازت ہے کہ ہم سہولت کی شادی پر چلیں، کاروباری طرز کی؟ سب سے پہلے میں اس کی تعریف نہیں بلکہ تفصیل بیان کر رہا تھا۔ یہ سہولت کی شادی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے خوشیاں متفق ہوں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین آپ کے الفاظ صحیح طریقے سے سنیں اور جی، میں توجہ دیں۔ تعریف نہیں بلکہ تفصیل بیان کر ٹھیک رہا ہے۔ ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم انجام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز نہیں بلکہ انجام دیکھیں۔ وہ اسے کہاں لے گیا؟ دراصل یہ معنی رکھتا ہے کیونکہ سلیمان کا بت پرست عورت سے بیاہ کرنے سے اس نے ان تمام بت پرست عورتوں کے خداؤں کی عبادت کی، اور یہ اسے خدا کے منصوبے سے دور لے گئی۔ میں اس کا سادہ جواب یہ کہہ کر دے سکتا ہوں، میں اس کی تجویز نہیں کرتا۔ ازدواج ایک پاک تعلق ہے جو خدا قائم کرتا ہے تاکہ وہ دونوں خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے ایک ہوں اور ایک دوسرے کو بڑھائیں اور ایک دوسرے کے لیے بابرکت ہوں۔ صحیح، چونکہ ہم اس کے متعلق بات کر رہے ہیں اور ناظرین سے ہم مخاطب ہیں، اور ان میں سے اکثر ایشیا کے علاقے سے ہیں اور نوجوان ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ باہر کے ملک میں رہنے جائیں اور وہاں شادی کریں اور وہ اس جگہ کی شہریت یا ویزا حاصل کر لیں، اور یہ ایک ایماندار جوان مرد ہو سکتا ہے، پر اس نے شادی کو اس جگہ پر رہنے کے ذریعے کے طور پر دیکھا۔ لہٰذا میں جاننا چاہوں گا اس بنیاد پر ہوئی شادی کے خطرناک نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ دراصل بہت سے خطرناک نتائج ہیں، اور ان میں سے ایک جو سلیمان کے ساتھ ہوا، اور کون کہتا ہے کہ اس قسم کا تعلق اسے خداوند سے دور نہیں لے جاتا؟ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اور اپنی زندگی خدا سے دور بسر کرے گا۔ خدا کے نظام کے تلے وہ ایک المناک موت مرے گا۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے بہت سے نقصانات ہوں گے، کیونکہ جب وہ بدی سے جڑتا ہے، مطلب ایک لڑکی جس کا خدا سے تعلق نہیں، اور سلیمان نے اس بات پر غور نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا رشتہ قائم کیا جو خدا کو جلال دے گا، اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا یا کوئی خطا کی تو یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ رشتہ خود ہی اس کو اس کی بدی سے چھوڑ دے گا، اور عزت دار شادی کے معنی بھی کھو دے گا جو کہ خدا نے بتائی تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے بابرکت ہوں، بڑھیں اور خوبصورت جوڑا بنے۔ اگر دونوں ایماندار بھی ہوں پر ویزا یا شہریت یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کا کوئی مقصد ہو تو گھر قائم کرنے کا مقصد ہم نے شادی کا غلط ہے۔ مقصد برباد کر دیا۔ شادی کا مقصد برباد۔ جی بالکل صحیح کہا۔ بھائی، جب ہم 9ویں باب پر پہنچتے ہیں، یہ سبا کی ملکہ کا سلیمان کے پاس آنے کے متعلق بات کرتا ہے، لیکن اس کی آمد سے پہلے سبا سمیت ارد گرد کی سب قوموں نے سلیمان کی خبر سنی۔ تو لکھا ہے جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی شہرت سنی تو وہ مشکل سوالوں سے سلیمان کو آزمانے کے لیے بہت بڑی جلو اور اونٹوں کے ساتھ، جن پر مسالے اور با افراد سونا اور جواہر تھے، یروشلم میں آئی اور سلیمان کے پاس آ کر جو اس کے دل میں تھا اس سب کی بابت اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب اسے دیا، اور سلیمان سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی کہ وہ اس کو بتا نہ سکا۔ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی دانش مندی کو اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا، اور اس کے دسترخوان کی نعمت اور اس کے خادموں کی نشست اور اس کے ملازموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکیوں اور ان کے لباس کو
اور اس زینا کو جس سے وہ خداون کے مسکن کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی جب تک میں نے آ کر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ان کی باتوں کو باور نہ کیا، اور دیکھ جتنی بڑی تیری حکمت ہے اس کا آدھا بیان بھی میرے آگے نہیں ہوا، تو اس شہرت سے بڑھ کر ہے جو میں نے سنی تھی۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو سدا تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداون تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا راضی ہوا کہ تجھ کو اپنے تخت پر بٹھایا تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی طرف سے بادشاہ ہو، چونکہ تیرے خدا کو اسرائیل سے محبت تھی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے، اس لیے اس نے تجھے ان کا بادشاہ بنایا تاکہ تو عدل و انصاف کرے۔ بھائی اسام، اس آمد سے پہلے سلیمان اور اس کی حکمت کی خبر پھیل گئی۔ یہ ہمیں گواہی کے متعلق کیا سکھاتی ہے، اور اچھی شہرت دوسروں پر مثبت یا منفی طریقے سے کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ آغاز سے خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اس کے گواہ ٹھہریں، زمین پر اس کے گواہ بنیں کہ اصل خدا کون ہے، کیونکہ جب بہت سے لوگ بہت سے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں تو اصل خدا کون ہے وہ اس کے برتاؤ اور زندگی سے ثابت ہوتا ہے یا اس کے نتائج سے جو اس خدا کی پیروی کرتے ہیں، اور اس لیے وہ عظیم نکتہ جسے ثابت کرنے میں سلیمان کامیاب ہوا کہ خداوند ہی اصل خدا ہے۔ سبا کی ملکہ نے جو عظیم چیز دیکھی دراصل وہ سوختنی قربانی تھی جو اس نے خداوند کے حضور چڑھائی، اور اسی لیے سلیمان بت پرستی کی دنیا کے بیچ بہت سے نقلی خداؤں میں سے اصل خدا کو ظاہر کرنے میں کامیاب رہا، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ اس دنیا کے بیچ جہاں لوگ کسی بھی چیز کو پوچھتے ہیں جیسے طاقت یا پھر اپنے آپ کو یا کسی بھی خدا کو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے برتاؤ اور گواہی سے ثابت کریں کہ حقیقی اور زندہ خدا کون ہے۔ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ دوسری طرف منفی پہلو ہے جس میں لکھا ہے کہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، یعنی برے الفاظ خدا کے لیے بولے جائیں گے جب میں کہتا ہوں کہ میں زندہ خدا کی پیروی کرتا ہوں اور یہ ثابت کرتا ہوں کہ وہ زندہ خدا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اسی لیے ہمیں بہت چکنا رہنا ہے کیونکہ ہم دنیا میں زندہ خدا کے گواہ ہیں، اور جب لوگ ہماری زندگی اور برتاؤ کو دیکھیں تو وہ ہمارے متعلق نہیں بلکہ ہمارے خدا کے متعلق بات کریں۔ مجھے یاد ہے پطرس رسول نے زمین پر ایمانداروں کے کردار کے متعلق لکھا کہ ان کا خدا کے ساتھ عمودی رشتہ ہے۔ ایسی عبادت کے کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ اور باقیوں کے ساتھ افقی رشتہ ہے۔ شاہی کاہنوں کا فرقہ تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ بھائی یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان اور وہ لوگ ایک کامیاب مرحلے سے گزر رہے تھے، اور لوگوں نے ان کی اچھی شہرت کے بارے میں سنا اور اس سے بت پرست لوگ متوجہ ہوئے۔ یہ اپنے آپ میں ایک عظیم نتیجہ اور کامیابی ہے، لیکن کیا یہ کامیابی جاری رہی؟ در حقیقت جس وقت کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس وقت کامیاب ہوئے کیونکہ اس وقت اور اس بادشاہ اور ان لوگوں اور اس کے خدا کی خبر پھیلی جس کی وہ پیروی کرتے تھے، اور ساری دنیا سے لوگ اس خدا کو دیکھنے آئے، اور سبا کی ملکہ کی آمد سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے سلیمان کے خدا کی وجہ سے تحفے دیے۔ یہاں پر یہ بات بہت ہی واضح ہے، لیکن افسوس کہ ایسا جاری نہیں رہا اور ان کا زوال ہوتا گیا، اور اس کی بیویوں نے اس کا دل پھیر دیا اور وہ اور سینکڑوں خدا کی عبادت کرنے لگا۔ جب سلیمان کے پاس زندہ خدا تھا تو اس نے دوسرے خداؤں کی عبادت کیوں کی؟ اور پھر ایک کے بعد ایک ساری بڑی سلطنت میں داخل ہو گئی۔ جب تک گواہی ختم نہ ہوئی سو خداوند نے اجازت دی کہ وہ سب قوموں کے درمیان بکھر گئے، اور وہ اس گواہی کے ناکام ہونے کے نتیجے میں بابل کی اسیری میں چلے گئے۔ سو خداوند نے اپنی قوت کو اسیری کے ہاتھ میں دے دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم کی گواہی ختم ہو گئی۔ شکریہ۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ یہاں دوسرے تواریخ کے 9ویں باب میں ہم نے سیکھا کہ سلیمان نے ترسس کو جہاز بھیجے، لیکن پہلے سلاطین کے 9ویں باب کی 26ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ اس نے انہیں اوفیر کو بھیجا۔ تو اوفیر کو کیوں؟ یہ اوفیر ہے یا ترسس؟ یہ اوفیر ہے یا ترسیس؟ جی بھائی، یہ اوفیر ہے یا ترسیس؟ جو اس کو اپنے لیے سادہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سادہ جواب ہے
اگر سلیمان کے پاس 2 بیڑے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ سلیمان ہے۔ ایک کو ترسیس بھیجا گیا جس کے بارے میں مصنف نے یہاں پر لکھا، اور دوسرا اوفیر کو بھیجا گیا جس کا ذکر دوسرے سلاطین میں کیا گیا۔ خاص کر سلیمان غریب نہیں تھا، اس جی کے پاس بالکل، بیڑے تھے۔ وہ سلیمان ہے۔ ٹھیک ہے بھائی اسام، ہم 9ویں باب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سبا کی ملکہ کا سلیمان کے پاس آنے اور سلیمان کے خادموں کی نشست اور سلیمان کی حکمت کی تعریف سے سبق حاصل کرنے کے لیے ٹھہرنے سے پہلے ہمیں اس واقعے کے سبق کے بارے میں بتائیں۔ در حقیقت سلیمان یہاں خدا یسوع مسیح کے مشابہ ہے، جس کے پاس کوئی دور جگہ سے آیا۔ یعنی میں کسی نبوتی کام کے بارے میں بات نہیں کروں گا، پر لفظی سطح پر بھی جب ہم اس کی موجودگی میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس سے حکمت سیکھتے اور ہمیں اس میں سکون ملتا ہے، اس حد تک کہ جب ہم باہر آئیں تو ہمارے دل محبت سے جھومتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ اس کے ہوش اڑ گئے، وہ خوشی کے ناقابل اظہار حالات پر پہنچی، اور بائبل میں لکھا ہے ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ تو ہم خدا کی موجودگی میں، ہم اس کے جلال، اس کی حکمت اور اس کی تعلیم سے مخصوص ہوتے ہیں، اس کی موجودگی میں اس کے گرد بیٹھتے ہوئے، اور وہ سر ہمارا رہنما اور بادشاہ ہے، اور ہم اس کے ساتھ سے مخصوص ہوتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک کا حق ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں، اس کے نام میں آئیں تو اس سے مخصوص ہوں۔ میں یہاں پر آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے کلیسیا کی جماعت اور عبادت کا موضوع شروع کیا، اور یہ کہ سلیمان خداوند کی علامت ہے اور اس کے گرد اس کے خادم سب کچھ ہمیں ایمانداروں کی عبادت کے متعلق بتاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ مالکہ اس لیے آئی کہ اس کے سوالات تھے اور وہ جواب ڈھونڈتے ہوئے آئی، اور اسے خادموں کی نشست، ان کی پوشاکیں، ان کے کھانے کا طریقہ اور ان کا کھانا پسند آیا۔ آپ ہمیں ایسی جماعت کے متعلق بتائیں جب خداوند بیچ میں ہو اور وہ فضا کا مالک اور بدن کا سر ہو، اور اس جماعت میں دعا کے لیے رہنمائی کرنے والا اور کوئی نہ ہو۔ ہمیں اس خوشی کے متعلق بتائیں، اور یہ پوشاکیں ہمیں کیا بتاتی ہیں، اور خادم ہمیں کیا بتاتے ہیں، اور دسترخوان کیا بتاتا ہے۔ خداوند کے نام سے جمع ہونے کا مطلب ہے کہ خداوند رہنما ہے اور روشنی ہے۔ آپ اس کے پاس سوال لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ سوال پوچھے بغیر جواب لے لیتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہ سوال اور جواب کا سیشن نہیں، پر اس کی حضوری میں وہ آپ کے اندر کام کرتا ہے، اور آپ سوالوں کے جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ آپ اس کی خوبصورتی اور اس کی موجودگی کو دیکھتے ہیں۔ آپ دل کی خوشی سے باہر آتے ہیں جو مختلف ہے۔ جن حوالوں کے متعلق آپ نے پوچھا، پوشاک برتاؤ کی علامت ہے، پاکیزگی کی خوبصورتی ہمیں خدا تک رسائی حاصل کرنی چاہیے، محض الفاظوں سے نہیں، پر ان الفاظوں کو سہارا دینے والی زندگی کے ساتھ، ایسی زندگی جو ثابت کرے کہ ہمارا تعلق پاک خدا سے ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور جب ہم ضابطۂ نفس کی زندگی بسر کرتے ہیں تبھی وہ خدا کی حضوری سے مخصوص ہو سکتے ہیں۔ خداوند کے نام سے جمع ہونے کے متعلق بات کرنا وقت لے سکتا ہے، تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ خود کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند کے نام سے جمع ہونے والے ایمانداروں اور مقدسوں کی جماعت میں ہونے سے مخصوص ہوں، اور اس وقت آپ وہ تجربہ حاصل کریں گے جو سبا کی ملکہ نے محسوس کیا۔ جماعت اور جمع ہونے کے حوالے سے جب میں عبادت کی جماعت کے متعلق بات کرتا ہوں، یہ ہمارے سے تعلق نہیں رکھتا، اس سے نہیں رکھتا۔ لہٰذا اگر ہم سوچے کہ ہمارے کچھ ناظرین ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں کوئی گرجا گھر نہیں ہے، عبادت کے لیے کوئی عمارت نہیں ہے، کیا لوگوں کی جماعت وہاں جمع ہو سکتی ہے اور خدا انہیں اپنی حضوری سے خوش کرے گا؟ دیکھیں، خدا نے فرمایا جہاں، یعنی کہیں بھی کسی بھی جگہ 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ بے شک وہاں عمارت نہیں ہے، جی بے شک، کہیں بھی کوئی کہیں کمرہ، بالا خانہ، خدا ان کے بیچ صحیح۔ میں ہوگا۔ 9ویں باب کے اختتام پر 29ویں آیت میں سلیمان کی بڑی کامیابیوں کے بعد لکھا ہے، اور سلیمان کے باقی کام شروع سے آخر تک، کیا وہ ناتن نبی کی کتاب میں اور سیلانی اخیا کی پیشن گوئی میں اور عید و غیب بین کی رویتوں کی کتاب میں جو اس نے یربعام بن نبات کی بابت دیکھی تھی مندرج نہیں ہے؟ اور سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر 40 برس سلطنت کی، اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ربہام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ سلیمان کے دن روشن ہونے اور سورج چمکنے کے بعد، اور اس کے جلال اور اس کے مرتبے کی شہرت ساری دنیا تک پھیلنے کے بعد، اس کا سورج غروب ہو گیا، سلیمان کی زندگی کا اختتام ہوا۔ میں اس نقطے پر بات کرنا چاہوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان کی زندگی کے آخری ایام ذرا تاریک تھے، پر دوسری تواریخ کی کتاب اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتی۔ یہ ہمیں کوئی بری چیزیں نہیں بتاتی جو ان ایام کے دوران ہوئیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس کتاب کے مقصد کی وجہ سے، یہ کتاب خدا کے مقصد کی تکمیل کی پیروی کرتی ہے۔ سلیمان کے وجود اور ہیکل اور اس کی گواہی کے پیچھے خدا کا مقصد ہے۔
اور اس کی تکمیل ہوئی. اور اس کا ذکر یہاں اس لیے ہوا کیونکہ یہ ان کو بیان کیا گیا جو اسیری سے لوٹے. وہ نہیں بتانا چاہتا کہ انسان کی غلطیوں کی طرف نظر نہ کرو. وہ انہیں نہیں چھپاتا پر چاہتا ہے کہ اس بات پر توجہ دیں اور آخرکار خدا کیسے اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو انسان کی ذمہ داری کے حصے کا ذکر دوسرے حصے میں ہے. یہ وہاں قلم بند ہے جہاں پر خدا انسان کی ذمہ داری کو دیکھتا ہے. جہاں خدا اپنی مرضی کے متعلق بات کرتا ہے جس کا پورا ہونا بھی لازم ہے، وہاں انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں اس کی کامیابی یا ناکامی کے لیے. جی، ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں جب خدا نے ہمیں فضل کی بدولت بچایا؟ اب سب ایماندار خدا کے بچے ہیں، وہ مسیح میں راست باز ٹھہرے، پاک اور قبول کیے گئے. خدا کے حضور ان کا یہ مرتبہ ہے. پر ان ایمانداروں کی غلطی اور گناہوں کا کیا؟ وہ ایماندار ہیں جو گناہ کرتے ہیں مگر پھر وہ واپس لوٹ کر توبہ کر سکتے ہیں. کیا اس سے خدا کے حضور ان کے رتبے پر اثر پڑتا ہے اور خدا انہیں کیسے دیکھتا ہے؟ جہاں تک خدا کی حضوری اور ایماندار کے رابطے کی بات ہے وہ کبھی نہیں بدلتا، اور یہاں تک کہ وہ فرماتا ہے اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارے لیے مددگار موجود ہے، خدا کے پاس نہیں، باپ کے پاس. کیا خدا بھی باپ ہے؟ جی ہاں، یقیناً ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ ہمیشہ مسیح میں سے دیکھتا ہے. یہ خوبصورت اظہار جو ایمانداروں کو بیان کرتا ہے مسیح میں ہونا. بس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ خدا مجھے مسیح میں دیکھتا ہے اور وہ مجھے بغیر خطا کے دیکھنا چاہتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سب کچھ کرنے کی آزادی ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم جو کچھ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اور یقیناً میں زمین پر اپنے گناہوں کی سزا بھگتوں گا. اگر ایماندار لڑکھڑا کر گناہ میں گر جائے تو خدا اس کی تربیت کرتا ہے کہ اسے دھوئے، اسے پاک کرے تاکہ اپنے مقام کے مطابق اس کے رتبے کو بڑھائے. پر وہ ایمانداروں کی طرف اپنے مقاصد کو کبھی تبدیل نہیں کرتا. وہ کسی بھی وقت اپنے الفاظ سے پیچھے نہیں ہٹتا. باپ اپنے بیٹے کو گناہ کرنے پر سڑک پر نہیں پھینک دیتا بلکہ اس کی تربیت کرتا ہے. ہم اپنے پیاروں کو یقین دلاتے ہیں پر وہ اس کا بیٹا رہے گا جو ایماندار کی تباہی سے خوفزدہ ہے کہ ایماندار آخر میں ہلاک ہو جائے گا. مسیح نے اچھے چرواہے کی طرح کہا میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی. بہت شکریہ بھائی اسام. اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کے پروگرام سے کیا سیکھا. ہم نے اپنے مطالعے میں سیکھا کہ سلیمان نے وہ مکمل کیا جو داؤد نے ہیکل کی تعمیر کے متعلق شروع کیا. ہیکل کی تعمیر کے قصے میں داؤد کا کیا کردار تھا، یہ بتائیے. داؤد کا کردار تھا کہ وہ سب تیار کرے جو ہیکل کے لیے ضروری تھا. اس نے تعمیر کے لیے مواد اور باقی سب کچھ یعنی جگہ اور منصوبہ تیار کیا. پر پھر سلیمان کی باری تھی کہ اس کے کام کو مکمل کرے، کہ خود اس جگہ کو قائم کرے اور اس کام کی منصوبہ بندی کو حقیقت میں عملی جامہ پہنائے. تو یہ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ اگر خداوندی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. جیسے داؤد کا کردار منصوبہ بندی کرنا تھا اور اس نے گھر کے لیے مواد تیار کیا، پھر سلیمان نے منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا. 9ویں باب کے اختتام پر سلیمان کی زندگی کا اختتام ہو گیا، پر یہ ہمیں ان غلطیوں کے متعلق نہیں بتاتا جو سلیمان نے اپنے آخری ایام میں کی. کیوں؟ بالکل یہاں دوسری تواریخ کے 9ویں باب میں. تواریخ کی کتاب میں یہ کتاب خدا کے منصوبوں اور اس کی مشورت کو بیان کرتی ہیں، جس کا خلاصہ ہیکل کی تعمیر اور سلیمان کی زندگی میں گواہی پیش کرنے سے ہوتا ہے. وہ گواہی جو سب بادشاہوں اور سبا کی ملکہ تک پہنچی، مگر باقی کتابوں میں سلیمان کی غلطیوں کا ذکر ہے. یہ کتابیں انسان کی ذمہ داری کے متعلق بات کرتی ہیں. سلاطین کی کتاب نے ان غلطیوں کو قلم بند کیا، مگر دوسری تواریخ خدا کے فضل اور اس کے مشورے کے متعلق ہے. بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. بھائی آپ کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے. عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ سبا کی ملکہ نے سلیمان کے متعلق سنا اور وہ بہت دور کی جگہ سے سلیمان سے ملنے آئی اور اس نے سلیمان کی حکمت کی تعریف کی اور اسے اپنے سب سوالوں کے جواب ملے. اور یہ ہمیں مسیح کی یاد دلاتا ہے کہ وہی واحد ہے جس کے پاس ہم اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے جا سکتے ہیں. انسان کی مشکلات کا واحد حل اور انسان کے سوالوں کا جواب صرف مسیح یسوع میں ہے. اس کا حل مسیح ہے. مسیح یسوع ہی ہر انسان کے سوال کا جواب ہے. تو اگر آپ کے کوئی سوال ہیں کہ انسان خدا کے سامنے راست باز کیسے ٹھہرے، صرف مسیح میں. اگر سوال ہے کہ خدا انسان کو کیسے قبول کرتا ہے، تو جواب ہے مسیح میں، اور مسیح کے بغیر ہمیں خدا کی قبولیت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور ناظرین، کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں. سو آپ مسیح کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں تاکہ آپ اس کا الہی ساتھ اور اس کی الہی قبولیت کو ہمیشہ کے لیے جیت جائیں. سو ناظرین، آج کی قسط کا سوال یہ بتائیے کہ بائبل مقدس کثرت ازدواج کے متعلق کیا فرماتی ہے. پھر سے سنیے، بائبل مقدس کثرت ازدواج کے متعلق کیا فرماتی ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے.
هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفت فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفت فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني، أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।